कोई ऐसी बात नहीं, अख्तियारात की फंक्शंस है, किसी का अख्तियार मुझे भी नहीं है कोई। करप्शन भी एक दहशतगर्दी की किस्म है, और अगर लोग करप्शन कर रहे हैं और वो सियासी भी लोग अगर उसमें आते तो क्या सियासी लोग बरिज़िम्मा है, वो आसमान से उतरे हुए? Adjourn the house to meet again tomorrow at 10 a.m. हमारी ये डिमांड है कि रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जो रेंजर के इख्तियारात वाला मामला है कराची में, ये तवालत पकड़ता जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने काफ़ी दिन पहले कहा था कि इसको असम्बली में ले जाएंगे, वहाँ पे इसके ऊपर बहस करेंगे और फिर इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। आज उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा जी मेरे तो अपने हाथ में कुछ नहीं है, मेरे पास भी इख्तियार नहीं है। जब वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं तो फिर इख्तियार है किसके पास? क्या दुबई से उनको इजाज़त अभी तक दरकार है? वो अभी तक उनको नहीं मिली। और एक अलग मजाक ये है, यानी कराची के लोग कहते हैं कि रेंजर्स का ऑपरेशन होना चाहिए, और अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं जो पॉलिटिकल हैं। निसार खोड़ू साहब ने जैसे कि आज कहा कि जी 10 दिन से तो रेंजर्स नहीं है, उसके बाद इख्तियारात नहीं है, तो इस 10 दिन में कराची में कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ, कोई दहशतगर्दी नहीं हुई, लिहाजा पुलिस जो है वो बेहतर हो रही है। वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि रेंजर्स के बगैर हम अमन को कायम करेंगे। अल्लाह करे ऐसा हो कि अमन को कायम रख सके रेंजर्स के बगैर भी, लेकिन जो ऑपरेशन चल रहा था उसको बीच में रोकना, उस वक्त रोकना जब डॉक्टर आसिम पे हाथ डाला गया, उस वक्त रोकना जब बाकी लोगों पे हाथ डाला जा रहा था, और उस वक्त जो है वो एक्सटेंशन ना देना जब वफाकी हुकूमत के मुताबिक या जो तनकीद कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट पे उनके मुताबिक इनके बड़े बड़े ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं सपोर्ट देते रहे हैं दहशतगर्दी को, उन पे हाथ पड़ने वाला था, उस वक्त एक्सटेंशन ना देना मानी खेज है। अब आज एहतजाज कर रही थी बाकी जमातें, मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे एहतजाज किया है, फंक्शन लीग ने किया है, पीटीआई ने किया है। पीटीआई कह रही है कि हम वज़ीर आला हाउस का घेरा भी करेंगे, घेराव करेंगे, और दूसरी तरफ कायम अली शाह साहब कह रहे हैं जल्दी किस बात की है। और ये जो मामला है ना रेंजर्स वाला, इसको एजेंडे पर 11वें नंबर पर रखा हुआ है, यानी एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी, वो करारदाद तो है आपके पास, आप उस पर बात कर सकते हैं। और बाकी जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो चाह भी रहे हैं, जो वहाँ पे मौजूद है अरकान असेंबली, वो चाह रहे हैं कि इस पे बात हो, लेकिन उसको 11वें नंबर पर रखा है। और जो पहले मामलात हैं वो हुकूमत के मुताबिक इतने अहम और इतने ज़रूरी हैं कि इसको आगे नहीं लाया जा सकता। ऐसा लगता है कि कल भी शायद इस पर बात नहीं होगी। अगर कल इजलास चला और सारा दिन चलता रहा तब भी इस पर बात नहीं होगी, और ये मामला कहीं परसों पे पड़ जाएगा या उसके बाद कहीं आगे निकल जाएगा, क्योंकि इससे पहले 10 इंतहाई अहम मामलात हुकूमत सिंध के मुताबिक या सिंध असम्बली के मुताबिक वो वहाँ मौजूद हैं जिन पे बात करनी है। चौधरी निसार साहब, खुर्शीद शाह साहब और एक और शख्सियत सिंध के मुशीर इत्तलाआत जो हैं मौला बख्श चांडियो साहब, ये लोग जो हैं वो बयानात दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ टिका के। लेकिन चौधरी निसार साहब की समझ इसलिए नहीं आती कि उन्होंने एक जवाब देना था एतजाज अहसन को, वो अभी तक नहीं दे सके। अब वो कह रहे हैं जी कि वीडियोज़ मैं लीक कर दूंगा, वीडियोज़ आ जाएंगी, आपको दिखा देंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा दिखाएं जी कौन सी वीडियोज़ है। चौधरी निसार साहब ने वो भी नहीं दिखाई। फिर चौधरी निसार साहब दबे लफ्ज़ों में कहते हैं कौन क्या फ़ायदा उठा रहा है, कैसे कर रहा है, किसकी क्या शक्ल है। ये सारी बातें चौधरी निसार साहब करते हैं दबे लफ्ज़ों में, लेकिन हकीकत अवाम के सामने नहीं लेकर आते वज़ीर दाखिला कि कौन क्या कर रहा है। ये धमकी तो हो जाती है और शायद आपकी धमकी काम भी आ जाती हो, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि असल में बात है क्या जो आप एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुझसे मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। सेनेटर शाहिद सैयद साहब हैं ANP से और इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। सैयद आसिफ हसनैन साहब हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। फैसल वाडा साहब मौजूद हैं मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ये लोग बड़ी डिमांड कर रहे हैं कि जी हर हाल में रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएँ और ऑपरेशन कंटिन्यू हो। सेनेटर कयूम सोमरू साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे, अभी नहीं, अभी वो ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। फैसल वाडा साहब से मैं सिर्फ शुरू करूँगा। फैसल वाडा साहब, जल्दी है किस बात की आपको? कोई ऐसा इंसिडेंट तो खुदा न खास्ता कराची में नहीं हुआ, और दूसरी तरफ आज निसार खोड़ू साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब हालात तो बेहतर रहे हैं, इस 10 दिन में अगर रेंजर्स नहीं थी तो पुलिस काम कर सकती है, पुलिस को बेहतर कर रहे हैं। तो हुकूमत अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रही है, तो आपको एतराज़ क्या है?
شکریہ عمران صاحب. دیکھیں عمران صاحب, سب سے پہلے ہمیں ایشو کو سمجھنا ہوگا کہ مسئلہ ہے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو امن پولیس نہیں دے سکی, سندھ پولیس پولیٹیسائز ہے, اور اس کو امن دینے میں ٹیمپریری امن, کیونکہ پروسیکیوشن ابھی بھی پولیٹیسائز ہے اور ثبوت مٹ جاتے ہیں, امن دینے میں جو کامیاب ہوئی ہے وہ ہے رینجرز. اب رینجرز نے کیا کیا؟ رینجرز نے جتنے ٹارگٹ کلر, مرڈررز, فیسیلیٹیٹرز, ٹیررزم فائنانسنگ کے اندر انوالوڈ, ملک کی کرپشن کے پیسے سے ٹیررسٹ کو فائنانس کرتے رہے, علاج کراتے رہے, معاونت کرتے رہے, وہ سب انفارچونیٹلی اس میں 90% لوگ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں, اور اس میں زیادہ تر پارٹیاں اسمبلی کے اندر ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سو کال ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیب کترے گدا گاڑی والے, موٹر سائیکل والے کے جو قانون ہے, لیکن اسمبلی کے لیڈر, ایم این اے, ایم پی اور منسٹر کے لیے قانون نہیں ہے, آپ ہم پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو یہ تو قوم کو پتہ کرنا بڑی ضروری ہے. اچھا, جب نہیں, یہ تو آئین پاکستان سر ضمانت دیتا ہے. دیکھیں, اگر آپ نے پارلیمنٹیرین کو گرفتار کرنا ہے تو اس کے لیے قانون میں طریقہ کار وضع ہے. یا تو آپ آئین میں ترمیم کروائیے نا جا کے, آئین میں لکھا ہے, آئین خود ان کو تحفظ دے رہا ہے, تو پھر اس میں میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں عمران صاحب, کسی ایم این اے, کسی منسٹر کو کوئی اسپیشل ایمبٹ نہیں ملی ہوئی قانون کے اندر کہ قتل کر کے گدھا گاڑی والے کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ایک منسٹر کے ساتھ ہوگا. دہشت گردی میں ملوث میں اور آپ ملیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو منسٹر کے ساتھ ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ آپ سول آرم فورسز کو, جو انڈائریکٹلی فوج ہے, اس کو ریڈیکول کر رہے ہیں, اس کو امبیرس کر رہے ہیں, اس کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں, اس کو متضادہ بنا رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان کی تذلیل کر رہے ہیں کہ آپ نے اب کیا, ہم انڈر سیول سپریمیسی آپ کا یہ ہاتھ کر سکتے ہیں کیونکہ پولیٹیکل ماسٹر ہے, اور اس میں وفاقی حکومت شامل ہے. 2013 کے سپریم کورٹ کے آرڈر میں ڈائریکٹیوز بڑے کلیئر ہیں کہ رینجرز کو آپریشن کرنا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کا پاور ہے کہ وہ اس کو انڈو کر سکتی ہے, ان کو پرووینشل گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. صوبے کی خود مختاری تب یاد آتی ہے جب ایک دوسرے کو بچانے کی بات آتی ہے. اور چودھری نثار, میں کہہ چکا ہوں ریکارڈ پہ, ایماندار آدمی ہے لیکن بے بس آدمی ہے, بالکل بے بس تھے. وہ کرنا کچھ چاہ رہے تھے, کہہ کچھ رہے تھے, اور 3 انہوں نے بڑی امپورٹنٹ چیزیں بولی عمران صاحب, جس کو بڑا ایڈریس کرنا ضروری ہے. نمبر 1, انہوں نے کہا صوبائی حکومت ایک آدمی کو بچانا چاہتی ہے, تو اس کا مطلب حکومتیں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اتنی آگے آ سکتی ہے. نمبر 2, انہوں نے کہا نیب کو اپوائنٹ کیا ہے, ساری کی ساری نیب کو پیپلز پارٹی نے, تو احتساب کون کرے گا ان کا؟ اگر میں نے کسی کو نوکر رکھا ہے تو میرا احتساب نوکر تھوڑی کر سکتا ہے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہا, میرے پاس ویڈیو ہے, تو ویڈیو کس لیے رکھی ہے؟ کیا اپنی بلیک میلنگ کے لیے رکھی ہے, اپنے سکور سیٹل کرنے کی رکھی ہے, یا عوام کو دکھانے کے لیے رکھی ہے؟ یہ ٹھیک ہے جی, یہ گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں نا, گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں نا. طارق فضل چودھری صاحب, یہ تینوں نقطوں کا جواب بھی دیں, بلکہ پیپلز پارٹی آتی ہے وہ بھی دیتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ویڈیوز آپ چھپا کے کیوں رکھتے ہیں, اور یہ جو انڈے ہیں وہ اپنی ٹوکریوں میں کیوں رکھتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی پیپلز پارٹی دھمکاتی ہے کہ ہمیں بڑی چیزیں ہم کھول دیں گے, پول کھول دیں گے, اور پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. نثار صاحب چپ ہو جاتے ہیں, میاں صاحب کہتے ہیں بھائی نہ بولنا اب, اور جب چودھری نثار صاحب کہتے ہیں جی کہ میں بتاؤں گا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اور بھائی بتائیں, بتاتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران, گزارش یہ ہے کہ جہاں تک انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص کسی بھی معاملے میں مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہوتا, نیچے کر دیں, اور جو بھی بات حق اور سچ کی ہے, چاہے وہ کوئی بھی فورم ہو, اس پہ چودھری نثار علی خان وہ بات کرتے ہیں. اور اس بارے میں جیسے ابھی فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا کہ ایماندار آدمی ہے, کمپیٹنٹ آدمی ہے. مسئلے حقائق کو چھپانا, حقائق کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنا, یہ چودھری نثار کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے, یقیناً بہت ساری ایسی معلومات ہوتی ہیں جو انٹیلیجنس کے اداروں کے پاس ہوتی ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس ہوتی ہیں, لیکن وہ ہر فورم کے اوپر شیئر نہیں کی جاتی. نہیں تو آپ دھمکی کے طور پہ استعمال تو کر رہے ہیں نا سر, یہ دھمکی تو دی نا کہ ہم ویڈیو چلا دیں گے. اس بیان کو کیا لیا جائے؟ ایک منٹ, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ میں ویڈیو چلا دوں گا ورنہ آپ رینجرز کو اختیارات دیں, اس بیان کا مطلب کیا لیا جائے سر, یہ بتا دیں آپ. میں وضاحت کر دیتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن ویڈیو ٹیپس کی آپ بات کر رہے ہیں, یا اس کے علاوہ دیگر بھی جو انفارمیشن ہوتی ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس, ان سے, ان انفارمیشن سے, ان معلومات سے, ان ٹیپس سے نہ صرف جو لوگ براہ راست سے جرم میں ملوث ہوتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ جو لوگ شریک کار ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلومات لی جاتی ہیں, ان کے خلاف ایکشن کیا جاتا ہے, اور جو اصل منبع ہیں ان تمام دہشت گردی کی وارداتوں کے یا ان معاملات کے, ان تک پہنچا جاتا ہے. اور ایک سادہ بات ہے سر, یہ تو سادہ بات ہے نا کہ اس نے اقرار جرم کیا ہوگا, اس نے بتایا ہوگا کہ میرے ساتھ کون کون شامل تھا. آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو
یہ جو نثار صاحب نے کہا اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس ویڈیو ہے, ان کو اختیارات دے دو نہیں تو میں ویڈیو دکھا دوں گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو 3 دفعہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بالکل آپ کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رینجرز کو جو اختیارات تجویز کیے جانے ہیں, جو اختیارات رینجرز کے پاس تھے, وہ نہ صرف کراچی کی بلکہ اس وقت تمام جماعتوں کی وہ ڈیمانڈ بھی ہے. کراچی میں امن کے لیے وہ ضروری ہیں, اور بہت ساری ایسی باتیں لا انفورسنگ ایجنسیز کے نوٹس میں ہیں, جس طرح ٹیپس کا ذکر آیا کہ اگر وہ معلومات افشا کر دی گئی وقت سے پہلے تو وہ یقیناً بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی ان فورسز کے خلاف, ان فورسز کے لیے جو ان اختیارات کو تجویز کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کی بات جو کہ ایک خاص فورم کے اوپر ہوتی ہے وہ میڈیا کے اوپر آئے. وہ انفارمیشن ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے, وہ میڈیا پہ شیئر اس طرح نہیں کی جا سکتی, اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ انفارمیشن یا میڈیا کے اوپر شیئر ہوں. اچھا چلیں, معاملہ تو کرپشن کیا نا, ایک منٹ میں, معاملہ کرپشن کا ہے, ملکی سلامتی کا ہے, امن کی زندگی گزار رہے ہیں. شاہد سید صاحب, اس امن کی کنٹینویشن کے لیے رینجرز کو اختیارات دیے جانے ضروری ہیں, اور سندھ حکومت ہوش کے ناخن لے. یہ کوئی دھمکیاں نہیں ہیں, ہم سب نے مل کے آگے چلنا ہے. سندھ گورنمنٹ آتی ہے نا, اس سے میں آپ کی بات کرواتا ہوں. ایک منٹ, میں پہلے شاہد سید صاحب سے بات کرنے دیں. سے ہوا تھا, اور سندھ کی حکومت کو اس کا ہم نے کپتان مقرر کیا تھا. آپ کی مشاورت سے, آپ کی رضامندی سے آپریشن شروع ہوا تھا. ایم کیو ایم کے بھائی بیٹھے, ان کی فرمائش پہ یہ آپریشن شروع ہوا تھا, اور آج وہ آپریشن کامیاب ہے, اس کے نتائج اچھے آپ کو مل رہے ہیں. آپ اس کی رکاوٹ میں, خدا کے لیے آپ رکاوٹ نہ بنے اس کے راستے میں. ٹھیک ہے جی. شاہد سید صاحب, یہ جو ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں, ایک تو کہہ رہے ہیں چودھری نثار صاحب کی ویڈیوز ہیں, اور طارق فضل چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیوز میں انکشافات ہیں, پتہ چلتا ہے. دیکھیں, معاملہ یا تو ملکی سلامتی کا ہے, تو یا اس کے ساتھ معاملہ جڑا ہے کرپشن کا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس نے پاکستان کے لوگوں کو لوٹا ہے, یا جس نے پاکستان کے لوگوں کو یا ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے, کیا لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ کون ہے؟ عمران, دیکھیے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کو آپ کی توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے سامنے گڑگڑا کے روئے. یہ جو آپریشن ہوا تھا, یہ رینجر اور فوج کے ڈیمانڈ پہ نہیں ہوا تھا. یہ ہم کراچی والا بزنس مین ہے, کاروبار شریف لوگوں کے ڈیمانڈ پہ ہوا تھا, اور دعاؤں پہ ہوا تھا کہ خدا کرے آپریشن کرے. کراچی میں روزانہ 15, 20, 25 لاشیں گرتی تھی. جس دن 8 لوگ مارے جاتے, شہید ہوتے تھے, تو چیف منسٹر کا اسٹیٹمنٹ چلتا تھا کہ آج دن اچھا گزرا, 8 لوگ مارے گئے. لہذا ایک تو یہ آپریشن کو روکنے کے سازش اب جو بھی ہو رہے, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت, خدا کے لیے دونوں مل کر کے بجائے میڈیا پہ اور یہ ٹی وی ٹاکوں پہ نہ کیا جائے. یہ وہاں کے عوام, کراچی کے امن کا مسئلہ ہے. کراچی میں 80-85% امن آیا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ کا اگر تذلیل ہو رہا ہے, یہ ظاہر بات کی سیاسی حکومت ہے, یہ ڈیموکریسی کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر اداروں کی تذلیل ہو رہا ہے, یہ اس سے زیادہ مذمت کے قابل باتیں ہیں, کیونکہ ادارے ہمارا فوج ہے, ہمارا رینجر ہے. اگر ان کو تذلیل کر کے اختیار دینا ہے, نہیں دینا ہے, کیا کرنا ہے. پہلے 2 سال سے یہ آپریشن چل رہا تھا, اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب اتنا اس میں ایشو کیسے بن گئے, اب اس میں وہ خرابیاں تفوضات کیسے آئے. مگر میں پھر بھی میرا سینٹ میں بھی یہی بات کی ہے, یہی اپیل کی ہے, وفاقی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس میں گھنٹے دن ضائع نہ کرے. بجائے ٹی وی پہ آنے پہ وہاں جا کے سی ایم کے ساتھ بیٹھ جائے, ان کے تحفظات کیا ہے, اگر وہ درست ہے, وہ حق میں جانے میں, تو ان کو سنا جائے, ان کو مانا جائے. اور اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو وہیں سے ٹی وی پہ بتا رہے کہ بھئی یہ غلط بات کر رہا ہے. بالکل, ہمیں تو کراچی کا آپریشن چاہیے, یہ آخری دہشت گرد تک چاہیے. کراچی کا جو مسئلہ ہے یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے, لیکن میں ابھی بھی حلفیہ کہتا ہوں کہ اس میں لوگ سیاست کر رہے ہیں. یہ پارٹی ابھی سیاست پہ اتر آئی ہے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو, چاہے صوبائی ہو, چاہے اپوزیشن ہو, چاہے دوسری کوئی بھی ہو, وہ سیاست کر رہے ہیں. کراچی سے کسی کی محبت نہیں ہے, پاکستان سے کسی کی محبت نہیں ہے, اپنی سیاست ہے, اپنی سیاست کر رہے ہیں, صرف ظلم کر رہے ہیں. کراچی کے عوام یہی اپیل کرے کہ خدا کے لیے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہ کرے, کسی قومیت کے, کسی پارٹی کے, کسی مسئلہ کا نہ کرے. اور جو چیزیں ہم نے خود دستخط کیے, میں اس بات میں موجودہ حکومت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ آپریشن ہمارے حکومت میں پچھلے میں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے نہیں کیا, ہم کمزور تھے. ابھی موجودہ حکومت نے دے رہے, درست ہے, بہت بڑا کام کیا. چودھری نثار نے یہ جو رول ادا کر رہے, میں اس کو ایگری کرتا ہوں. چودھری نثار کسی کی باتوں میں یا اس میں نہیں آتا. ہاں, یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ ویڈیو کو سامنے کیوں نہیں لا رہا ہے, اگر اس میں کوئی قومی راز ہے یا اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے راز ہونے سے وہ بڑے جرائم پیشہ بھاگ جائیں گے یا چھپ جائیں گے تو نہ دکھائے. لیکن کم سے کم مہینہ بعد, 10 دن بعد, 4 دن بعد ان لوگوں کی شناخت, ان کے منہ پہ کپڑے نہ ڈالے, وہ سامنے لایا جائے, بتایا جائے, عوام سے شیئر کیا جائے کہ کراچی کو برباد کرنے والا کون ہے, کون اس ملک کا دشمن ہے, تاکہ ان سے نفرت کرے. کراچی کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے نا, ایم کیو ایم,
ان سے ہم پوچھتے ہیں نا کہ ان کا جو کردار رہا ہے اس سارے معاملے میں رینجرز کو اختیار نہیں دینے، وہ مبہم ہے، کلیئر نہیں ہو رہا۔ آصف حسنین صاحب، آپ اسلام آباد میں موجود ہیں اور آج جو میڈیا رپورٹ کرتا رہا سارا دن وہ یہی تھا کہ ایم کیو ایم کا کلیئر موقف نہیں ہے۔ ایم کیو ایم نے کہا جی اگر بائیک آؤٹ ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے معاملہ، لیکن 11ویں نمبر پہ اس مسئلے کو رکھنا آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ یہ پہلے کر لیتے اس کو، اب 11ویں نمبر پہ اس کو لے کر جا رہے ہیں، اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی، ممکن ہے کل بھی اس پہ بات نہ ہو پائے، تو چاہے دیں اختیارات، چاہے نہ دیں، چاہے محدود کریں، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی کے امن کے حوالے سے بات کرنا اور توسیع کے معاملے پہ گفتگو کرنا وہ ضروری ہے جلدی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران، میں تھوڑی سی میری رائے مختلف ہے ان ساری چیزوں پر۔ آج کم از کم ایم کیو ایم کی اس موقف کی تو تائید ہوئی ہے کہ جو ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے ایم کیو ایم کے خلاف جو آپریشن کیا گیا تھا، جب تک وہ 2 سال تک ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن رہا، ہمارے 5000 سے زیادہ لوگ اریسٹ ہوئے، ہمارے 50 سے زیادہ اس وقت جو ہے مسنگ ماروے عدالت قتل ہوئے، 150 سے زیادہ مسنگ پرسن ہمارے جو موجودہ آپریشن میں، ہمارے 90 پہ 3 دفعہ چھاپے مارے گئے، ہمارے دفاتر پہ چھاپے مارے گئے، الیکشن میں ہی ہمارے الیکشن آفیسز پہ کنٹینیو یہ ساری صورتحال رہی۔ اور آج جب جیسے یہ آپریشن اپنے ڈائیورٹ ہوا ہے اور اس سمت میں چلا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہی کپتان جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل صحیح ہو رہا ہے، ایم کیو ایم کو چاہیے کہ عدالتوں میں جائے انصاف کے لیے اور اپنے آپ کو کلیئر کرے، آج وہ اس ساری چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بدقسمتی کیا ہے، ادارہ رینجرز ہو، ادارہ ایف آئی اے ہو، ادارہ نیب ہو، کوئی سنگل ادارہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارا خود مختار ہو۔ اگر نیب کا مسئلہ ہے تو آپ کے سامنے میں اسپیکر ایاز صادق صاحب کی اسپیچ بھی آپ نکال نہیں آپ اب یہ بتائیں نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے؟ نیب کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اب ان کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن آپ زیادتی کہہ رہے ہیں اس کو۔ نہیں میں نے بات زیادتی کی نہیں عمران، یہ بات زیادتی کی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپریشن ایف آئی اے کرے، نیب کرے، رینجرز کرے، جب تک آپ اپنے گول کو، اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے اپنا میکینزم ترتیب نہیں دیتے ہیں، اپنا ٹائم فریم نہیں بناتے ہیں، گول آپ کو اچیو کیا کرنا ہے، جب تک آپ یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں، چیزیں اسی انداز میں رہتی ہیں۔ میں کسی بھی اختیارات کی مخالفت میں نہیں ہوں، لیکن میں آج بھی کہوں گا کہ خدارا اب آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جس کیپٹن کو، جس صوبائی گورنمنٹ کو آپ نے اختیار دیا، جس کے وزراء اس وقت کرپشن کر کے ملک سے باہر چلے گئے، جس میں آپ کو ای سی ایل میں ان کے نام ڈالنے پڑے، آپ اگر آج بھی انہی سے آپریشن کرائیں گے، انہی کو کیپٹن رکھیں گے، انہی سے اختیار کے لیے آپ کریں گے، تو یہ کون سا مذاق ہے؟ اس سے نہیں تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ ایک منٹ سر، کوئی دوسرا راستہ بتائیں نا۔ ایک منٹ سر، آپ انگلی نہ اٹھائیں نا، خالی دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ہے آپ کی، آصف حسنین صاحب کی پولیٹیکل پارٹی ہے، خالی انگلی نہ اٹھائیں نا، اس کا حل بتائیں، پھر اور کیا کریں وہ؟ اب وہاں کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اگر وہ نہ کرے تو کون کرے، کیسے کرے؟ دیکھیں مسئلہ یہی تو ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کے اختیار ہیں، وہ کرے گی، تو پھر اس کے اختیار ہے تو پھر قانون آپ کے سامنے کہ ٹھیک ہے جی اسمبلی میں لے کے جائیں، انتظار کریں آرٹیکل 147 ہو۔ لیکن اگر قانون سے ہٹ کر اس سے پہلے نوٹیفائی ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے اسی چیف منسٹر نے نوٹیفائی کیا ہے، بار بار کیا ہے، تو آج پھر اس قانون کا سہارا کیوں لیا جا رہا ہے؟ یعنی میں اس کو اس طرح کہوں کہ ڈاکٹر عاصم کو دے دو اور اختیارات لے لو، مطلب اس سے بڑھ کے بددیانتی اور کیا ہوگی؟ تو میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں رینجرز ادارہ ہے یا کوئی بھی ہے، اب اس کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ گورنمنٹ، خواہ پروونشل گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو آپ کو اپنے مصلحتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو روڈ پر چھوڑ دیتے ہیں، اختیارات کے لیے آپ کی تذلیل کرتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے خلاف، کسی بھی شخص کے خلاف اگر آپ اختیارات کو مس یوز کریں گے، جس طرح ہوتا رہا، ہم آج بھی چلا رہے ہیں کہ جی ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہے لاپتہ ہیں، کہاں ہیں وہ؟ ان کی فیملیز، ان سے ملوا دیں خدا کے واسطے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی سب کچھ ہو رہا ہے، پی پی اے کا قانون، آپ نے پی پی اے کا قانون جو ہے 90 دن کا کس کے لیے استعمال کیا؟ سب سے زیادہ لوگ پی پی اے میں متاثر ہوتے ہیں۔ ویسے اس میں نا مجھے ایک منٹ، ایک چیز اس میں ہے سر، ایک فیکٹ ہے اس میں، ایک فیکٹ ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہمارے خلاف اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا، پیپلز پارٹی کو بھی یہی شکایت ہے،
لیکن ایک فیکٹ اور بھی ہے کہ امن ہوا ہے کم سے کم, وہ آپ سارے مانتے ہیں. ایک بریک کے بعد پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں کہ جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا, ایم کیو ایم کہہ رہی تب تو آپ بڑے خوش تھے, اور اب جب آپ کا بندہ پکڑا گیا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. کیا یہ معاملہ سارا ڈاکٹر عاصم سے جڑتا ہے؟ پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فیصل واڈا صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے اور اب جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ سارا آپریشن ہی جو ہے وہ اختیارات سے تجاوز کا ہے, اور پہلے ان کے خیال میں ان کے خلاف ہو رہا تھا اور اب پیپلز پارٹی کو لگتا ہے ان کے خلاف ہو رہا ہے. تو اختیارات سے تجاوز اور آپریشن یہ دو الگ چیزیں ہیں سر. عمران صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ میرا نہیں خیال کسی بھی جگہ پہ کوئی تجاوز ہو رہا ہے یا اپنے مینڈیٹ سے باہر کام کیا جا رہا ہے. اگر ٹیرر فائنانسنگ کے اندر کوئی بھی انوالوڈ ہے اکراس دا بورڈ ہے, اس کو پکڑنا چاہیے, اور وہ پکڑ رہے ہیں. اور اس پہ ریزرویشن یہ آ رہی ہے کہ صرف وہ پولیٹیکل ماسٹرز, لیڈرز, ایم این اے, منسٹرز, جو میں نے پہلے کہا, جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے, ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کے پاس فورم موجود ہے, اور اب تو وفاق نے ان کو ازالہ کمیٹی بنا کے دے دی ہے, وہ اپنے فورم پہ کریں. جو آصف حسنین صاحب نے اپنے بندوں کی شہداؤں کی لسٹ بتائی, اس میں یقیناً کچھ ہوا ہوگا ضرور, اس میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ نہ ہوا ہو, لیکن وہ لسٹ کو اگر جب بھی ہم مانگتے ہیں یا ادارے ان سے مانگتے ہیں تو وہ نہیں دے پاتے ناموں کے ساتھ, لسٹوں کے ساتھ کہ کتنے لوگ, کئی ہزار وہ کلیم کرتے ہیں. وہ خیر ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے, لیکن یہ ضرور ایک بات ہے جو لاجیکل ہے کہ اگر تو یہ صرف پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے خلاف ہے تو پھر تو یہ ٹارگیٹڈ ہے, کیونکہ اکراس دا بورڈ ہمیں اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ فیڈرل حکومت کے اندر سب فرشتے نہیں ہیں. تحریک انصاف میں کوئی ہے تو ہم تو پہلے سے ویلنگ ہے ہماری کہ آپ کو اگر ہم میں کوئی نظر آتا ہے, ہماری کے پی کے کی گورنمنٹ میں نظر آتا ہے, پاکستان میں نظر آتا ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے تو اپنے سٹنگ منسٹرز کو ہتھکڑیاں بھی لگوائی ہیں, ہم نے تو ہر وہ کام کر کے دکھایا, ہم نے پولیس کو کمپلیٹلی ڈی پولیٹیسائز کر کے دیا. تو عمران صاحب دیکھیں, مسئلہ سارا یہ کہ ہمیں امن آپ دے دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہماری بد نصیبی یہ کہ پولیس میں زبردست افسر موجود ہیں. یہ جو کراچی کا چیف نیا لگا ہے مشتاق مہر, وہ شاہد دیہات کی طرح, اس کو بھی پرابلمز ہو رہی ہیں, کیونکہ آئی جی جو ہے آپ کا جو ہے وہ بہت سارے کرپشن میں ملوث ہے. ہائی کورٹ کے اعتراف کے اندر جو جا کے نقاب پوش کے بدماشی کر سکتے ہیں, ہنڈا گردی کر سکتے ہیں, جو ٹیررسٹ جیسے اٹیک کرتے ہیں ویسے کر سکتے ہیں, تو ممکنات ہیں. اور پولیس نے ایسا کیا ہے, اور پولیس کے ڈی ایس پی کا بیان آپ کے ٹیلی ویژن پر ہے کہ مجھے جان کا خطرہ تھا, اس لیے مجھے ٹیررزم کی شکلیں چینج کرنی پڑی. مطلب یہ کھلی ڈلی چیزیں کھلی ہوئی عوام کے آگے. لیکن جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے وہ تو اسٹریٹ اٹیک کر رہی ہے پاک افواج کے اوپر. بارڈر کے اوپر آپ کو فوج چاہیے, زلزلوں میں آپ کو فوج چاہیے, الیکشن کے دنوں میں آپ کو فوج چاہیے, سیلاب آ جائے تو آپ کو فوج چاہیے, خون ریزی ہو یا کوئی کرپشن یا قاتل پکڑا جائے یا سول آرم فورسز ہو, آپ کو بڑی تکلیف ہے. اور پچھلی بار اٹیک وفاق سے بھی آ چکا ہے. خواجہ آصف صاحب کی بیانات ہیں, رشید صاحب کے ان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں پرویز رشید صاحب, ان کے بیانات ہیں, ایک منسٹر یا ایم این اے ان کا جو سیک ہوا اس کے بیانات ہیں. یہ بڑا کامن ہے. پیپلز پارٹی کے دور پہ گیلانی صاحب نے کہا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے. تو ہمیں یہ ہوگا کہ ہم اپنے جو ادارے ہیں ان کو کنٹروورشل نہ بنائیں. ہم کیوں فوج کی حمایت کرتے ہیں ہمیشہ یا سول آرم فورسز کو خیال رکھتے ہیں, کیونکہ واحد ادارہ رہ گیا جس میں 85% لوگ ایماندار ہیں اور اسمبلی میں 85% لوگ بے ایمان ہیں. دیٹس دی اونلی پرابلم. اور جب آپ آتے ہیں ووٹ لینے, آپ کا مینڈیٹ بھی چھین لیا جاتا ہے. اب طارق فضل چودھری صاحب ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہمارے بھی دوست ہیں, مخلص آدمی ہیں. کبھی ان پہ کوئی الزام ڈالا ان کی پارٹی نے لگایا, ہم نے کبھی لگایا؟ ہم نے نہیں لگایا, کیونکہ صاف آدمی ہے. چودھری نثار کے ساتھ ہماری اپوزیشن ہے ہماری پارٹی کی, ایماندار آدمی ہے, بے بس ہے. میجورٹی ٹائمز وہ جب آتے ہیں کراچی کے اندر ایشو کو ایڈریس کرنے. لیکن دیکھیں چودھری نثار صاحب کا ایک منٹ, چودھری نثار صاحب کی جب بات کرتے ہیں تو چودھری نثار صاحب, اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا, آپ کو سمجھنا پڑے گا, آپ کو سمجھنا پڑے گا طارق فضل چودھری صاحب, کہ پیپلز پارٹی اب آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ویڈیوز کی آپ بات کر رہے ہیں, وزیر داخلہ پاکستان کے ہیں آپ اگر ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں تو بحیثیت وزیر داخلہ پاکستان آپ رانا مشہود کی ویڈیو کی بھی بات کریں, جو ویڈیو موجود ہے, چل چکی ہے, اس کی آڈیو بھی ہے اور سب کے سامنے ہے. اور پھر اسحاق ڈار صاحب کا جو اقبال جرم ہے اس پہ بھی آپ بات کیجئے, وزیر داخلہ ہیں آپ پاکستان کے. عمران بھائی اگر ایک منٹ مجھے آپ اجازت دیں, طارق بھائی اگر طارق فضل صاحب ایک منٹ اگر مجھے دیتے ہیں, بڑی آپ کی گزارش ہے میری. عمران صاحب پھر پیپلز پارٹی کا یہ جو طرز سیاست ہے کہ طرز سیاست گورنر راج لگانا ہے لگا دے,
ہمیں دھمکیاں نہ دیں, ہم سے بدماشی نہ کریں. آپ غلط بھی کر رہے ہیں, آپ دیدہ دلیری بھی دکھا رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ ہم حکمران ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں چلیں پھر رکے یہاں پہ, ایک منٹ یہاں رکے, پھر میں پیپلز پارٹی سے اس کا جواب لیتا ہوں. عمران ظفر لغاری صاحب نے آڈیو پہ. السلام علیکم عمران ظفر لغاری صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ پہلے آپ بڑے خوش ہوتے تھے جی میں کپتان ہوں جی, قائم علی شاہ صاحب کہتے تھے, اور ایکسٹینشن بھی دے دیتے تھے, اختیارات میں توسیع ہو جاتی تھی جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا, اور ایم کیو ایم کے مطابق اس وقت بھی اختیارات سے تجاوز ہو رہا تھا. اب جب آپ کے جو ہے وہ بندے پکڑے گئے ہیں, خاص طور پہ ڈاکٹر عاصم, تو اب آپ کو وہ سارا کچھ برا لگنا شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں عمران صاحب, پہلی بات تو یہ اچھے یا برے کی بات نہیں ہے, بات ہے 18ویں ترمیم کی, اور بات ہے آرٹیکل 147. تو یہ 18ویں ترمیم تو سر کتنے سال پرانی ہے, یہ اب تو نہیں آئی. نہیں جی, دیکھیں اتنے سال گزاری ہے نا. دیکھیں ایک اختیار ہے اسمبلی کو دیا ہوا ہے آئینی طور پہ, ظاہر ہے وہ چیز اسمبلی سے پاس ہوگی نا, وہ کسی چیف ایگزیکٹو. تو پہلے کیسے ہو گئی سر, پہلے کیسے ہوئی؟ پہلے بھی تو اسمبلی سے ہوتی ہے, ہمیشہ اسمبلی. نہ سر, نہ اسمبلی سے کہاں ہوتی ہے سر. آپ نے کہا تھا اسمبلی سے توسیع کروائیں گے, آپ نے نہیں کروایا ابھی تک. وسیم اختر صاحب, اس سے پہلے جب اختیارات میں ان کو اختیارات دیے گئے تھے وہ خود صوبائی اسمبلی نے دیے تھے. ابھی پھر جب وہ ختم ہو رہے ہیں ابھی بھی صوبائی اسمبلی دے گی. ہم یہاں پہ ایم کیو ایم اور کسی کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ وفاق ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے, ہم خود مختار ہے. وفاق سندھ ایک ستون ہے, جیسا خورشید شاہ نے آج اپنی اسپیچ میں بولا ہے, انہوں نے بڑا کھل کے بولا ہے, اور انہوں نے کافی چیزیں تو کھل کے نہیں بولی. لیکن یہ ویڈیوز کیا کسی اور جماعت کے لوگوں کی موجود نہیں ہے؟ آج میرا قومی اسمبلی میں ایک سوال تھا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 147 مدرسے ایسے ہیں جن کو فورن فنڈنگ ہوتی ہے پاکستان سے باہر, وہ سارے پنجاب میں ہیں 147, اور ان کی نہ فنڈنگ کا ذکر کیا گیا ہے اور نہ ہی بتایا گیا ہے کہ کتنے پیسے آتے ہیں. یہ ہے ٹیررزم فائنینسنگ. ٹیررزم فائنینسنگ یہ نہیں ہے کہ ایک پروجیکٹ کھڑا ہو رہا ہے اور اس میں اگر کئی کرپشن کا کیس ہے تو وہ جی ٹیررزم فائنینسنگ میں چلا گیا. یہ ٹیررزم فائنینسنگ میں اور جو کرپشن ہے, یہ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. نیب جو ہے اس کا مسئلہ ہے کرپشن کو پکڑنا, اور جو ہمارے رینجرز ہیں ان کو اختیارات دیے گئے ٹیررزم فائنینسنگ کو پکڑنا. یہ ساری چیزیں یہ حکومت مکس کر رہی ہے. میاں صاحب اور چودھری نثار صاحب گڈ کاپ بیڈ کاپ کی گیم کھیل رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں سب اچھا, میں سنبھال لوں گا, اور چودھری نثار صاحب بہت باتیں کرتے ہیں کہ انف از انف. اگر انف از انف کی باتیں ہوئی تو ہم بھی باتیں کریں گے, ہم بھی باتیں نکالیں گے, بہت سی باتیں نکالیں گے, تاریخ نکالیں گے. ہمارا دل کھولتا ہے, ہم ان کے ساتھ اگر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ادارہ ہے قومی اسمبلی اور یہ جمہوری ادارے ہیں, ان کی بقا اس میں ہے, اس ملک کی بقا اس میں ہے کہ یہ چلیں, یہ سسٹمیٹک چلیں. 5 سال میں لوگوں کو تو پتہ چلے کہ ان کے ووٹ کی اہمیت کیا ہے. نہیں, گورنر راج کا خطرہ ہے آپ کو لگتا ہے گورنر راج لگے گا یہاں پہ؟ او بھائی لگانا ہے لگا لے, ہم نہیں ڈرتے, لگانا ہے لگا لے, ہم کہتے ہیں لگاؤ, آؤ لگاؤ. اچھا ٹھیک, میں یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے, میں اس پہ طارق فضل چودھری صاحب یہ کیا ہے؟ یعنی پیپلز پارٹی تو لگتا ہے کشتیاں چلا کے اب وہ آ گئی ہے سامنے, انہوں نے کہا جی بالکل لگانا ہے لگاؤ گورنر راج, ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم خود کریں گے. آپ اب ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے سر, آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں عمران, گزارش یہ ہے کہ ہم بڑی ایک سیدھی سی بات کر رہے ہیں, اور وہ کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا نہ تو کوئی ایجنڈا ہے, نہ وفاقی حکومت کا کوئی ایجنڈا ہے, نہ ہماری کوئی ایسی کوئی نئی حکمت عملی ہے. ایک آپریشن کراچی میں شروع ہوتا ہے, تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے شروع ہوتا ہے, اور اللہ کے فضل سے وہ کامیاب ترین آپریشن ہے. اس کے نتائج پورا پاکستان, کراچی کا ایک ایک فرد, ایک ایک بچہ, ایک ایک تاجر, صنعتکار, سب دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں امن آ رہا ہے. ہم اس آپریشن کی کنٹینیوشن چاہتے ہیں. اس کے بیچ میں ایک واقعہ نمودار ہوتا ہے, وقوع پذیر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عاصم صاحب گرفتار ہوتے ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے, اور وہ ایسی کرپشن ہے جس کی جو آگے فرنچائز ہے وہ دہشت گردوں کو جا کے ملتی ہے, جو یقیناً رینجرز کے دائرہ اختیار کے اندر ہے. اب اس نئی ایک جو سینیریو بنتا ہے اس میں رینجرز کو اختیارات پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں دینا چاہ رہی. اب اس میں ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا ہم کوئی نئی بات کر رہے ہیں, ہم کوئی اپنی جو پالیسی ہے اس سے ہم کوئی انحراف کر کے کسی دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہم کو کسی جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تمام جماعتوں کو اس کے اوپر دیکھیں, آپ کے پروگرام میں دیکھیں, اب 5 آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں, ان میں سوائے پیپلز پارٹی کے ایک بات کے اوپر سب کا اتفاق ہے. شاہد سید صاحب بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کراچی کے لوگ دعا کریں کہ اللہ کرے یہ آپریشن جاری رہے, کراچی میں امن قائم رہے. ایم کیو ایم کے دوست بیٹھے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, ان کی درخواست کے اوپر یہ آپریشن شروع ہوا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپریشن کسی جماعت کے خلاف نہ ہو لیکن قیام امن کے لیے آپریشن ضروری ہے. تو یہ وہ ساری پکچر ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت, وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے
ہم اپنے اداروں کو بااختیار کریں گے. آپ ان اداروں کو بااختیار نہ کریں, آپ لا ایجنسی کو ہتھیار دے دیں. مجھے ذرا سوال کرنے دیں سید آصف حسنین صاحب سے. آصف حسنین صاحب, یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے عمران ظفر زرگاری صاحب نے بھی کلیم کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو توسیع ہے وہ اسمبلی سے ہوتی رہی ہے, وہ وزیر اعلیٰ نے خود نہیں کی ہے. حالانکہ میرے پاس جو اطلاع ہے وہ تو فیکٹس ایسے نہیں ہیں. کیا سندھ میں اسمبلی سر توسیع دیتی رہی ہے اب تک؟ جی آصف حسنین, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی دیکھیں, جی آپ ہی سے میں نے سوال, میں پھر کہوں گا کہ جہاں تک سندھ اسمبلی سے توسیع کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک لیگل مسئلہ ہے. نہیں, اس سے پہلے کبھی آپ کو یاد ہے سندھ اسمبلی سے توسیع لی گئی؟ طے کیا جائے کہ یہ آپریشن کب تک چلے گا, اس کا ٹائم کیا ہوگا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. 2 سال لینا ہے, 3 سال لینا ہے, ایک دفعہ ڈیسائیڈ کریں. آپریشن ضرب آپ نے کیا, آپ نے ٹائم فریم طے کیا, اس لیے کہ جب آپ ٹائم فریم طے نہیں کریں گے, اپنا گول طے نہیں کریں گے, آپ نے کرنا کیا ہے, جب تک اس قسم کی بحث ہر 3 مہینے بعد اسمبلی کے حوالے سے ہوتی رہے گی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے محترم ادارے ہیں, ان کی تذلیل نہ ہو, یہ ایک طریقہ کار وضع ہو, اس کے مطابق چیزیں کریں. دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کندھے کے پیچھے کیوں جا رہی ہے, وہ اپنا رول پلے کرے. ابھی آپ بھی یہ بات کر رہے تھے کیا کریں, مجھے بتائیں نا کیا کریں کہ میں وہ ساری چیزیں لے آؤں گا. چودھری صاحب لے کیوں آؤں گا, کوئی غلط کام کرنے کا کسی اور کا ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر عمران فاروق کا کیس ہوتا ہے تو آپ تو کہتے ہیں بانگو 2-3 دفعہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا یہ مسئلہ ہو گیا, کراچی میں اور پاکستان میں FIR کاٹنی ضروری ہے, ساری چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں. اور جب یہ مسئلہ آتا ہے کہتے ہیں جی ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہم سامنے لے آئیں گے. اس کا مقصد واضح ہے, پاکستان کی قوم اب سمجھ چکی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بچانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں, یہ کوششیں اب کامیاب نہیں ہوں گی. اگر آپ کو کوئی چیز لانی ہے تو وہ لے کر آئیں, خواہ نیب کے 150 کیسز میں جس میں آپ کے بھی نام ہو, اس لیے کہ نیب کا ادارہ آپ کے ماتحت ہے, FIA کا ادارہ آپ کے ماتحت ہے, رینجرز آپ کے ماتحت ہے. جو غلط کام کر رہا ہے اس کو لے کر آئیں, اور نہیں تو پھر MQM کہنے کی حق بجانب ہے کہ آپ سندھ میں مل کر MQM کے خلاف آپریشن کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ MQM کو کمزور کیا جائے, دیوار سے لگایا جائے, اور کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں سید صاحب کے بعد لے کے جاؤں گا بریک کے بعد. بریک سے واپس آتے ہیں, اسی بحث کو شاہد سید صاحب سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ ہاتھ سلامت ہے جب تک اس خون میں حرارت ہے, جب تک اس دل میں صداقت ہے, جب تک یہ وعدہ ہے پیارے وطن, کوئی آج نہ آنے دے, یہ وعدہ 16 دسمبر کے بہادر شہیدوں, ہمارا یہ تم سے وعدہ ہے, ہم پیارے پاکستان سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہم تمہاری قربانی کبھی نہیں بھولیں گے, کبھی نہیں بھولیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی شاہد سید صاحب, یہ آپ سن رہے ہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے لگانا ہے تو لگاؤ گورنر راج, ہمیں ڈکٹیٹ کوئی نہیں کر سکتا, ہم اسمبلی سے ہی کروائیں گے. تو آپ تو کہہ رہے تھے جی مجھے تو الیکشن بھی نہیں چاہیے, یہاں تو آپریشن چاہیے. عمران, میں سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. یہ ساری پارٹیاں آپریشن چاہتا ہے, مگر صرف فرق اتنا ہے کہ وہ بولتا ہے کہ میری پارٹی کا نہ کرو, باقی کا کرو. آپریشن سب چاہتے ہیں مگر اپنے سوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بچے کے بال منڈوانے ہوتے ہیں وہ روتا رہتا ہے, مگر بال منڈوانے پڑتے ہیں. لوگوں کو رونے دو, چیخنے دو, پارٹی والا جو بھی کرے. کراچی والا آپریشن چاہتے ہیں, کراچی کے مفاد میں, پاکستان میں مفاد میں, آخری دہشت گرد تک لڑنا اگر ہے
تو یہ ہمارے آرمی چیف کا بھی کہنا ہے. اور 20 نکات میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ کہ جو ٹیررزم کو فنڈنگ ہو رہی ہے ان کا بھی احتساب کرنا, ان کو پکڑنا ہے. اگر مددگار سہولتکاروں کو نہیں کرو گے, ماسٹر مائنڈ پہ ہاتھ نہیں ڈالو گے, تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے, کراچی کے ساتھ زیادتی ہے. ساری پارٹیوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے, یہ 20 نکات میں شامل ہے, دہشت گردی ہے. اور کل ہمارے میرا خیال ہے کل نہیں پرسوں جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا, یہ ان شہداء کی وجہ سے یہ کام شروع ہوا ہے. اس شہداء کو نہ بھولنا چاہیے. ان شہداء کے ماؤں کا جو رونا تھا, وہ آوازیں تھے, وہ چیخ تھی, اسی نے ساری پاکستان کی پارٹیوں کو یو ٹرن پہ مجبور کیا. ورنہ یہاں پہ ایسی پارٹیاں تھی کہ وہ طالبان کے لیے دفتر کھول رہے تھے, یہاں پہ ایسی پارٹیاں تھی کہ وہ حکیم اللہ کو شہید کہتے تھے. لیکن الحمدللہ اسی دن سب نے دستخط کر دیا کہ دہشت گردی ختم, اور یو ٹرن سب پارٹیوں نے لے کر کے ہمارے موقف کی تائید کی. ہم نے کوئی خوشی نہیں منائی, ہم نے بڑی قربانیاں کراچی میں دی. میں سمجھتا ہوں کراچی میں تھوڑا سا جو امن آیا ہے وہ رینجر کی بدولت ہے. وہ موجودہ پولیس میں اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ وہ سنبھال سکے گا. اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو اس شہر سے دشمنی کرے گا. کراچی کے ایک بچے کا آواز یہ آپریشن. ٹھیک ہے, اب قیوم سومرو صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں. آپ کراچی کی ٹریفک میں پھنس گئے تھے, وہاں انتظامیہ بھی آپ کی ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوچا کیا ہے, پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل سوچ کیا ہے, آپ کریں گے کیا اسمبلی میں؟ ابھی تو ایجنڈے پہ بہت دور ہے یہ معاملہ, یعنی عوام کی حفاظت کا معاملہ ایجنڈے پہ آپ نے 11ویں نمبر پہ رکھا ہوا اور ابھی تک اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو واقعی میں معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں ایک ٹی وی پروگرام پہ تھا, وہ تھوڑا بہت دور تھا, وہاں پہنچتے یہ ٹائم بھی لگ گیا. لیکن آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا سوچا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور اس کی اپنی ایک سوچ ہے, اس کی اپنی فکر ہے, اور اس کی سوچ 40 سال سے یہ پاکستان کے لوگ جانتے ہیں, ان کی قربانی کو بھی جانتے ہیں, ان کے اس جمہوری وہ تو ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری کے بعد سوچ تبدیل ہوئی ہے. دیا ہے وہ ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری سے پہلے آپ دستخط کرتے تھے, تبدیلی نہیں ہوئی. دیکھیں گرفتاری کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں یہ اسمبلی میں لے کے جائیں گے. بھائی بات یہ ہے, دیکھیں بات سنیں, دیکھیں اس پورے عمل کو جو ہے کسی بھی طریقے سے متنازع نہیں بنانا چاہیے. ہم نے رینجرز کی آپریشن کی بھرپور حمایت کی ہے. ابھی شاید آخری لمحات میں شاہی سید صاحب کو سن رہا تھا, تو شاہی سید صاحب کو پتہ ہے کہ کس طرح ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں, اور ہم نے جمہوریت کے لیے اور اس ضرب آپریشن جو دہشت گردی کا آپریشن ہوا تھا. سر وہ تو بہت اچھا ہے نا سر, ڈاکٹر عاصم سے پہلے تو یہ باتیں اچھی لگتی تھیں, ان کے بعد تو اب آپ کو تو ہم سے زیادہ دیکھیں, ہم سے زیادہ کس کو تکلیف ہوگی اس آپریشن کو رکوانے میں. آپریشن کے دائی تھے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا جی, بڑی لیٹ آئے آپ اور اسی لیے آپ کو بات کرنے کا پورا موقع نہیں ملا. آپ لیٹ تھے, بہت مہربانی آپ کی. تکلیف نہیں ناظرین, کل ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.